नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद कैफ़ बरकत और आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल पर एक बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है दर्स शरीअत। जी हाँ नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम को लाने का पर्पज़ ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई मसला दरपेश आए और हम उसका शरई हल जान सकें तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले तमाम मसाइल के शरई हल जान सकेंगे। और नाज़रीन, अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है या कोई मसला आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे और आपके लिए खुश नसीबी की बात यह है कि आज जो हमारे प्रोग्राम में शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो एक बेहतरीन आलिम दीन, सूफ़ी बाअमल और पैगाम हक़ फाउंडेशन के बानी भी हैं माशाअल्लाह, जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिलाल साहिब क़िबला हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। और मिजाज कैसे हैं हज़रत आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हज़रत बग़ैर ताख़िर व तमहीद के अगर आपकी इजाज़त हो तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। हज़रत, पहला सवाल हमारा ये है कि ये बताइए, जब तीजा, दसवां, 40वां और बरसी वग़ैरह नबी के ज़माने में नहीं थी, ज़माने रिसालत में इस तरह से इसको नहीं किया जाता था, तो फिर आज इस ज़माने में इस तरह से तीजे, दसवें, 40वें क्यों होते हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? इरशाद फरमाइए। अच्छा देखिए, ऐसा है कि ये बात 10वें, 20वें, 40वें अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये नहीं था, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं किया जी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है जो कुछ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उस शक्ल पर हम कोई चीज़ नहीं कर सकते जी, बल्कि एक बेसिक को आप समझिए, फिर इंशाअल्लाह मैं इस पर आता हूँ। वो ये है कि वो चीज़ जिसको पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है वो तो हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, जिसको मना नहीं किया अब उसको देखा जाएगा, वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन को हमको दिया है वो उसके ख़िलाफ़ तो नहीं है। अगर ख़िलाफ़ नहीं है तो हम कर सकते हैं, अगर ख़िलाफ़ है तो करने की इजाज़त नहीं है। और दूसरा, इसी तरीके से जो 10वां, 20वां, 40वां है, इसको अगर हम देखें तो जिस तर्ज पर ये है, इस तर्ज पर अगर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, लेकिन इसकी असल हमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिलती है। वो कैसे? एक बात बताइए, आपसे ही पूछता हूँ हज़रत कि 10वां, 20वां जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें मतलब इसाले सवाब करते हैं हाँ। और दुरूद फातिहा वगैरह होता जी, है, वही कुरान होता है ना, करीम इसाले पढ़ा जाता है। सवाब बिल्कुल होता है, खाना होता है, लोगों को सही। खाना खिलाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, इसाले सवाब कर देते हैं, उसका सवाब किसी को पहुंचा देते बिल्कुल हैं। यही अब होता ज़रा हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखते हैं तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक बड़ी मशहूर ज़माना रिवायत है। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी वालिदा हयात होती तो वो नेकियां करती, क्या उनकी तरफ से कोई नेकी कर सकता हूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जी कर सकते हो। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे क्या करूँ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनकी तरफ से कुआं खुदवा दो। तो हज़रत साद ने कुआं खुदवा दिया, वो मशहूर हो गया बाकायदा जी, अरब में, मदीने के अंदर मशहूर हो गया कि उम्मे साद के लिए है। अब एक बात बताइए कि वो जो कुआं खुदता है पैसों से भी खुदता है, फ्री में तो खुदता नहीं है, पैसे लगते हैं। सही बात। तो ये बात साबित हो गई कि माल के जरिए कोई भी चीज़ सदका करके किसी को सवाब पहुंचाया जा सकता है। बेशक। दूसरा आ जाइए ज़बान से जो हम पढ़ते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इक़राउ सूरत यासीन अला मौताकुम, अपने मुर्दों पर सूरह यासीन पढ़ो। इसके मुतालिक शारहीन फरमाते हैं, इससे मुराद एक ये भी है कि मरते वक्त तो मुर्दे पर पढ़ी जाए, जब बंदा मरने वाला हो उस वक्त सूरह यासीन पढ़ी जाए। और बाद इसाले सवाब पे इस तरह की कई रिवायतें मौजूद हैं। और इसी तरीके से इससे बढ़कर और एक चीज़ जो हमारे यहाँ राइज नहीं है, वो तरगीब देना चाहूँगा आपके नादरीन को। माशाल्लाह आपका चैनल है, आपके नादरीन देखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए। एक वालिदा का भी जिक्र है, वालिद का भी, एक में दोनों का, कई 3-4 रिवायतें इस मफ़हूम की मौजूद हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तरफ से क्या नेकी कर सकता हूँ मैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनके लिए रोज़े रखो अपने रोज़ों के साथ, उनके लिए नमाज पढ़ो अपनी नमाजों के साथ। यानी नफल नमाज पढ़कर आप इसाले सवाब कर सकते हैं, नफल रोज़ा रख कर भी साले सवाब कर सकते हैं जी। तो इस बात से पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तरह से साले सवाब होता था। एक माल के ज़रिए, हज़रत साद ने किया जी। एक बदन के ज़रिए, अल्लाह के रसूल ने कहा अपनी नमाजों के साथ नमाज पढ़ो, और एक ज़बान के ज़रिए। ठीक है, अब हम 10वें, 20वें, 40वें को देखते हैं तो इसके अंदर जो हम कर रहे हैं 10वां, 20वां, 40वां, इसके अंदर ज़बान के ज़रिए भी कर रहे हैं। क्या बात है जी। और जो हमारा खाना हाजिर है वो माल है, जाहिर सी बात है, वो फ्री में तो आता नहीं है, माल से आता है। अब फाता लगती है, वो माल सदका कर दिया जाता है, और जो हमने पढ़ा उसका इसाले सवाब कर दिया जाता है। बेशक, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हज़रत आपने ये इसका जवाब दिया। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि तीजा, 10वां, 40वां इसको आपने जायज़ होने की दलील दी। जी। अच्छा,
جن کے پاس پیسہ نہیں ہو، جس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر تیجے چالیسواں وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے پاس پیسہ وغیرہ نہ ہو تو وہ کس طرح سے تیجے دسواں چالیسواں وغیرہ کریں، یا پھر اس کا کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے؟ اگر نہیں کیا تو کیا وہ بندہ گناہگار ہوگا، یا پھر مرنے کے بعد اس کا حساب دیا جائے گا؟ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ بھی رہنمائی فرمائیں۔ ہاں، اب ایک بات ہے، دیکھیے، ایک ہے اس کا ثابت ہونا، یہ ثابت تو ہے، ثابت ہے، ایک ہے اس کا ضروری ہونا۔ جی ایک بات آپ کو حضرت میں صاف کر دوں آپ کے ناظرین کو، کہ یہ چیز ایک امر مستحب ہے۔ اصال ثواب کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، زندگی بھر نہ کر رہا کوئی اصال ثواب، پوری زندگی جب سے پیدا ہوا مرنے تک اس نے کسی کو اصال ثواب نہ کیا، نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جائز مانتا ہے، شرک و بدعت نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور اہل سنت کے عقیدے پر قائم ہے، اور مسلمان ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ وہ غریب آدمی کیسے کرے، ٹھیک ہے حضرت، تو اس کے پاس نہیں ہے میسر تو کچھ پڑھ کر اصال ثواب کر دے، 2 رکعت نماز پڑھے ثواب پہنچا دے، تیجے والے دن کچھ پڑھ دے، باقاعدہ کوئی تیجا ہی ضروری تھوڑی ہے، تیجا کرو، دوجا کرو، 10واں کرو، 11واں کرو، 12واں کرو، 15واں کرو، ہر دن اصال ثواب کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 10واں تیجا 40واں ہے، یہ سب سہولیات کے لیے بنا لیے گئے ہیں، بالکل کہ صحیح، تاکہ لوگ جو ہے اس کی طرف راغب ہوں اور ثواب پہنچائیں، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ 40 میں بھی اصال ثواب ہو، آپ 30 میں بھی کر سکتے ہیں، 50واں کر سکتے ہیں، 45واں کر سکتے ہیں۔ ایک چیز آگے بڑھ کر میں بتاؤں تو، کیونکہ یہ تو اصال ثواب ہے نا حضرت، کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، ہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس کو ضروری بنا لینا غلط ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج اس کو غلط روش بنا دیا گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو ایک نہیں بلکہ 2 جنازے نکلتے ہیں، جی، ایک تو اس غریب کا جو گیا اور اس کی غریبی کا، اور اس کی غریبی کا، کیونکہ اس کے اوپر ضروری کر دیا ہے کہ تجھے تیجا بھی کرنی ہے جی، تجھے دیگیں بنانی ہے، تجھے کھانا بنانی ہے جی، تجھے 10واں بھی کرنا ہے، تجھے 20واں بھی کرنا، 40واں بھی کرنا، نہیں کرے گا تو بد مذہب ہو گیا۔ یہ کون سی چیز ہے بھائی؟ تو ہم جس چیز کو مذہب اسلام نے ضروری نہیں کیا، جو شریعت میں ضروری نہیں ہے، اس کو ہم اپنے پاس سے ضروری کر رہے ہیں۔ جی بالکل معاشرے صحیح کا بات، بالکل حضرت، بالکل صحیح بات ہے۔ جس چیز کو شریعت نے ضروری نہیں کیا اس کو ضروری نہ بنائے، بلکہ سیدھی سی بات ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ نام ہے حضرت اس چیز کا ہے کہ درمیانی راستہ، نہ کسی معاملے میں حد سے بڑھنا نہ حد سے گرنا۔ تو فاتح کے معاملے میں درمیانی راہ ہونا چاہیے، کوئی کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی غریب آدمی کچھ بھی پڑھ کر اصال ثواب کر سکتا ہے، اور نماز پڑھ کے اصال ثواب کر دے، ذکر و اذکار کر کر، بلکہ فاتح لگانے بھی ضروری نہیں ہے، وہ تو پڑھنے سے پہلے ہی سوچ لے، کام ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اچھا حضرت، گھر میں ایک طرف تو میت رکھی ہوتی ہے اور دوسری طرف دیگیں تیار ہو جاتی ہیں، جی جی، تو یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی فرمائیں۔ اچھا ہاں، دیکھو اس میں ایسا ہے کہ جو کھانا میت کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک بات تو وہی جو میں آپ کو عرض کر چکا ابھی پیچھے، جی بالکل، ٹھیک ہے، وہی غریبی کا جنازہ نکلتا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، غریب کا اور اس کی غریبی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں کوئی ایک طبقہ تو وہ ہے جو دھڑلے سے کھاتا ہے، دوسرا جو اس کی شدت سے مخالفت کرتا ہے، تو دونوں ہی روش درست نہیں ہے۔ دیکھو اس کی مخالفت کرنے کی درست نہیں ہے، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی مہمان آیا ہوتا ہے 500 کلومیٹر دور سے، کوئی آتا ہے 1000 کلومیٹر دور سے، کوئی 2 دن کا ایک دن کا سفر کر کے آتا ہوتا ہے، کوئی 12 گھنٹے کا، کوئی 4 گھنٹے کا، یوں لوگ آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح سے اس کو روش بنا رکھا ہے کہ جی بریانی بن رہی ہے اور یہ بن رہا اور یہ کرنا ہی کرنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ وہی بات پھر لوٹ کر آئے گی کہ درمیانی راہ ہونا چاہیے، نہ حد سے آگے بڑھے بندہ، نہ حد سے گرے۔ مہمانوں کے لیے انتظام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے پورا محلہ بھی کھا رہا ہے، پڑوسی بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، اور دھڑلے سے ابھی بوٹیاں ہیں، باقاعدہ حضرت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میت میں بھی لوگ شکایتیں بھی ہوتی ہیں اگر بوٹی نہ آئے تو، میت دیکھیے لوگوں کی ذہنیت کس حد تک گر گئی ہے کہ وہ میتوں میں شکایت بوٹیاں نہیں۔ دور والے کے لیے تو مجبوری ہے، جیسا دور سے آیا ہوا ہے وہ تو مہمان ہے، وہ اس کے لیے تو اجازت ہے، لیکن آس پڑوس کو یہ جو قریبی کی ہیں جو کھا سکتے ہیں اپنے گھر جا کر کے، وہ لوگ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر شکایت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ اس سے ایک بات یاد آئی مجھے حضرت، سیدی اعلیٰ حضرت نے اس طرح کے کھانے کے متعلق لکھا ہے کہ جس شخص کو اس طرح کے کھانے پہ خوشی ہو یا جو انتظار میں رہتا ہو۔ اب ایک بات بتائیے، جو بریانی میں بوٹیاں مانگ رہا ہے، کیا اس کو خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ ظاہر بات ہے، ایک بات سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے شخص کا دل مردہ ہوتا ہے، ایسے کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ دل مردہ ہوگا تو اللہ اس کے رسول سے دور ہوگا، وہ اس کا انجام اللہ ہی جانے کہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے دور رہنا چاہیے، جو لوگ بیچارے دور سے آئیں ان کے لیے انتظام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا تو ایک سوال اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر ایک رواج ہو رہا ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے تو اس گھر میں پڑوسی والے جو ہے اس گھر میں 3 دن تک میت والے گھر میں کھانا پہنچاتے ہیں آس پڑوس کے لوگ، تو یہ پہنچانا کیسا ہے؟ ہاں اس کے حوالے سے یہ ہے جو ہمارے یہاں جو رواج ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے 3 دن تک کھانا پہنچاتے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں تو
ایک صلہ رحمی ہے، اور کیونکہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں بیچارے، غم میں ہوتے ہیں، کسی کا انتقال کیا ہوتا، تو 3 دن تک کیونکہ گھر والوں کو سوگ منانے کی اجازت ہے، اور بیوی کو تو 4 مہینے 10 دن ہے، ٹھیک ہے، تو 3 دن تک پہنچانے میں کوئی حرج کی بات نہیں تو یہ ایک اخلاق ہے اگر وہ آس پڑوسی پہنچا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان پر ضروری ہے پہنچایا نہیں جائے نہیں گا۔ ضروری کچھ نہیں، ہاں صحیح ہے۔ پہنچائے تو اچھی بات ہے نا۔ ایک بات اور کہ لوگ کہتے ہیں کہ میت والے گھر میں روٹی نہیں بنانی چاہیے جی جی اور نہ ہی جھاڑو وغیرہ لگانی چاہیے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہ واقعی میت کے گھر میں روٹی نہیں بن سکتی ہے، جھاڑو وغیرہ نہیں لگ سکتی، یا اگر نہیں لگ سکتی تو کب تک نہیں لگ سکتی؟ دونوں کنڈیشن بیان کریں۔ ہاں حضرت، یہ تو بالکل ایک جو کہہ لیجیے ڈھکوسلے بازی ہے، بالکل جو ہے فراڈ ہے یہ، دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ توا نہیں چڑھا سکتے، یا روٹی نہیں بنا سکتے، یا بس اوقات کیا کہتے ہیں گھر میں کھانا نہیں بنا سکتے، گھر میں انتقال ہو گیا تو کسی کا، تو یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ کسی کا انتقال ہوا ہے، وہ غم کی وجہ سے نہیں بنا رہے ہیں، کوئی الگ مسئلہ ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھنا کہ جھاڑو نہیں لگا سکتے، یہ بھی بالکل دین پر افتراء ہے، اور اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، تو شریعت پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ تو شریعت مطہرہ پر جو یہ چیزیں باندھتے ہیں کہ ہمارے یہ ہے یہ ہے، یہ ساری چیزیں دین میں، اور قرآن نے کہا نا کہ ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنے دین کو ٹھٹا بنا لیا، کھیل و تماشا بنا لیا۔ یہ تو ٹھٹا بنانا نا، جس چیز کو شریعت نے نہیں کہا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو غم کی وجہ سے کوئی نہیں بناتا نہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کے یہاں گھر میت ہوئی، 1 گھنٹے بعد آپ کھانا بنا لیجیے، 2 گھنٹے بعد بنا لیجیے، اور ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایسی آبادی ہے، ورنہ آپ دیکھیے جہاں پر لوگ اپنے کھانے دیوانے ہوتے ہیں شہروں کے اندر، انتقال ہوتا ہے، صبح کو دفن ہوا، شام کو کھانا بن رہا ہوتا ہے اس گھر کے اندر، کیونکہ وہاں پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میت کو دفن کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ایسے ایسے علاقے بھی موجود ہیں، تو وہاں تو لوگ اپنا کھانا بناتے ہی ہیں نا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھانا بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اور اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کھانا نہ پہنچائے نا تو وہ صاحب کھانا بھی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلط ہے، ان کا ناراض ہونا غلط ہے۔ حضرت ایک سوال ہو رہی ہے میت کے تعلق سے، میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ مردے کے بغل میں پڑی ہوئی لکڑی رکھی جاتی ہے، جی جی، لکڑی کو پڑھ کر کوئی سورت وغیرہ اس پہ پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین یا سورہ ملک وغیرہ جو بھی پڑھتے ہوں وہ پڑھ کر رکھی جاتی ہے، تو یہ مردے کے بغل میں لکڑی کا رکھنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے، تو سورہ ملک پڑھی جاتی ہے یا جو بھی سورت پڑھی جاتی ہے، سورت پڑھنے تو اچھی بات ہے، سب آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن لکڑی کا رکھنا یہ فضول ہے، اچھا ٹھیک ہے، بالکل غلط ہے یہ، اور دین میں افتراء ہے یہ بھی، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، ابھی ہماری بات چل ہی رہی تھی اس معاملے میں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ ماشاءاللہ آپ کے اتنے ویورز ہیں، آپ کے اتنے سبسکرائبر ہیں، ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی اس پر دھیان دیں۔ ہمارے ساتھ بھی باقاعدہ ہمارے علاقے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پیش آئی ہیں، ہم کسی کے یہاں دفن میں گئے، وہاں پر لکڑیاں رکھ رہے ہیں بھائی پڑھ کے، باقاعدہ میں نے خود ابھی ماضی قریب کی بات ہے، 2 مہینے لگ بھگ ہوئے ہوں گے، ایک جگہ ایسی لکڑی رکھی جا رہی تھی، وہ تو اپنا وہاں مطلب تھا، بات چیت تھی تو وہاں نہیں رکھنی تھی، آپ سے جہاں تک ہو سکے نہیں رکھوائیں ان چیزوں کو۔ اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اگر ہمیں اس کے بارے میں جانکاری ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو روکیں۔ جی جی بالکل، وہ حدیث پاک ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت کہ تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے بدل دو، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے بدل دو، زبان سے کہہ دو، اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، یعنی خالی اگر بندہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، کیونکہ زبان سے تو کہیں جا سکتا ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہم میت پڑی ہے تم لڑ جھگڑ کے کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ غم زدہ ہے نا، وہ حکمت عملی سے حکمت عملی سے پیار سے کام لے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں کہ ماشاءاللہ جو پڑھا ہے اس کا اصالہ ثواب آپ کے مرحوم کو کر دیتے ہیں، اور پڑھ کے اصالہ ثواب، اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات اور کہ کچھ لوگوں کے یہاں رواج ہے کہ میت کو دفنانے سے پہلے چوٹیوں، سانپ اور بچھو وغیرہ، یہ کوئی بھی زہریلے کیڑے، ان کی فاتحہ لگوائی جاتی ہے مردے کو دفن کرنے سے پہلے، یہ فاتحہ لگوانا کیسا ہے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو بالکل وہی ہو گیا، ڈاکٹر اقبال نے کہا تم ودا میں ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو کہ تم کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ یار یہ کون سا طرز ہے؟ یہ مسلمانوں کا طرز نہیں ہے، پیغمبر اسلام کا یہ درس نہیں ہے، سمجھے، یہ تو مشرکین کا طرز ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے وہی سانپ دیوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا معاملات ہے، مسلمانوں کو ان سے کیا چیزیں لینے دینا؟ بھائی چوٹا چوٹی سانپ بچوں کا کیا فاتح، ٹھیک ہے، یہ سب پاکھنڈ ہے، اسلامیات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اور یہ اوتوں کی فاتحیں ہوتی ہیں، لوگ پتہ نہیں عورتیں کیا کیا نام بتا رہے ہوتے ہیں، اگر گھر میں فاتح لگانے جاؤ تو اوتوں کی، اور مطلب یہ ابوت کیا چیز ہے؟ ابوت کی حضرت، ابوت کے بارے میں تو مجھے بھی اب تک کنفرم نہیں ہے ابوت ہوتے ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ جو بچے مر جاتے ہیں وہ ابوت ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ جو کیا دیو جناتوں کے جو سردار ہوتے ہیں دیو وغیرہ یہ ابوت ہوتے ہیں، تو بہرحال جو بھی ہے، اگر کل ملا کے حضرت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہے مسلمان ہے اس کو اشارے ثواب کیا جا رہا ہے تب تو یہ جائز ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی پاکھنڈ ہے تو پھر غلط ہے۔ حضرت ایک سیدھا سا کانسیپٹ ایک عرض کرنا چاہوں گا
اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ سیدھا تھا اصال ثواب. اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب شریعت کے دائرے میں. اس کے علاوہ جو اس کے نام پر سب فراڈ ہو رہے ہیں وہ سب غلط ہے. یعنی وہ تو جو نام رکھا ہے جو بھی ہے یہ جی اگر یہ ایمان والے، ان سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایمان والے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ان کو یہ مثال ثواب کر رہے ہیں تو جائز ہے. اور ورنہ یہ بھوت پلیت وغیرہ جو بھی ہے یا جنات وغیرہ تو پھر ان کے لیے اجازت نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. اور بسا اوقات تو ایمان تک کے معاملات ہو سکتے ہیں. بھائی آپ شیطان، بھائی آپ دیو مان رہے ہو، شیطان کو اگر آپ اس طرح سے کیا پروموٹ کرنا چاہتے ہو، میں نہیں جانتا کہ اس کا اصلیت کیا ہے، لیکن اگر ایسا کچھ ہے معاذ اللہ تو پھر یہ تو بہت غلط طرف چلی جائے گی چیز. ایک سوال اور کہ میت والے گھر کے لوگ 40 دن تک کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میت کی روح 40 دن کے بعد گھر سے نکلتی ہے. کیا واقعی میت کی روح 40 دن کے بعد گھر سے نکلتی ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ کھانا کھلانا 40 دن تک کسی غریب کو کہ ضروری ہے، کس لیے کھلایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی؟ ہاں تو دیکھو آپ کی بات میں دو باتیں ہو گئیں، دو سوال ہو گئے. ایک تو میت کو کھانا کھلانا، ایک ہے 40 دن سے روح کا نکلنا. میت کے گھر والوں کا کھانا کھلانا دوسروں کو، یہ تو اچھی بات ہے. آپ 40 دن کھلائیے، 40 سال کھلائیے، زندگی بھر کھلاتے رہیے. 1 سال کھلائیے، 10 سال کھلائیے، آپ کی مرضی ہے. یہ تو صدقہ ہے، ٹھیک ہے، صدقے سے ثواب ملتا ہے، بلائیں ٹلتی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن جہاں تک یہ کانسیپٹ ہے 40 دن کی روح نکلنے والا، یہ بھی اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، سب پاکھنڈ ہے. ٹھیک ہے، غلط نظریات ہیں جو ہنود سے آئے ہوئے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یعنی اگر پھر اس نیت سے اگر 40 دن تک کھانا اس نیت سے کھلایا جائے کہ روح نکلے گی، 40 دن کے بعد، یہ غلط ہے. تو پھر کھانا کھلانے بھی غلط ہوگا اس نیت کے ساتھ. ہاں بالکل غلط ہوگا جی. اگر یہ نیت نہیں ہے تو چاہے 40 دن کھلائے یا 50 دن کھلائے، اس نیت کے ساتھ کھلائے گا تو غلط ہے. اچھا ایک بات اور کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ لگانا یہ کیسا ہے کہ کھانا سامنے ہی رکھو ہونا چاہیے؟ یہ بھی ضروری ہے؟ جی جی اچھا، ضروری کی بات ایسی ہے، دیکھو کھانا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے تو صاف ہے معاملہ، بالکل ٹھیک ہے. باقی جیسے ہمارے ہاں جو روش ہے یہ بھی کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. ہمارے آئیڈیا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، سیدی و مرشدی، ہماری جانیں ان پر قربان، ہماری نسلوں کی جانیں ان پر قربان، ٹھیک ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جلد 29 صفحہ نمبر 205 میں نقل فرمایا ہے، ایک سوال کے جواب کے اندر یہی سوال اعلیٰ حضرت سے ٹھیک ہوا ہے کہ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ کے متعلق دعا کرنا کیسا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھانے کا حق مقدم ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھایا جائے اس کے بعد فاتحہ اصال ثواب کیا جائے. اور حضرت اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہم نے کسی کو کھانا کھلا دیا، صدقہ کر دیا، ثواب مل گیا، کسی کو دے دیا، ثواب مل گیا، پھر ہم اس کا اصال ثواب کر رہے ہیں. لیکن جب تک ہمارے سامنے موجود ہے ابھی کہاں وہ صدقہ ہوا. لیکن ہاں ایک بات پھر کہنا چاہوں گا، جو ہمارے ہاں روش ہے وہ بھی ناجائز و حرام نہیں ہے، اس کو چلتے رہنا دیا جائے. جو چیز جب شریعت نے لگام نہیں لگائی تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ بلا وجہ کوئی کھڑا ہو محلے کے اندر، ہاں وہی اللہ نے یہ لکھا ہے ہٹاؤ یہاں سے، تو یہ چیز غلط ہے. کہ جب شریعت نے اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا، جب وہ جائز ہے اور اس کے بلکہ اس کا رد کرنے سے فتنہ ہو رہا ہے تو اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے. جسے اپنے گھر پر آپ لگا رہے ہیں تو ہاں، لیکن اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اب ہمارے ہاں تو کیا رواج، جب تک پانی نہیں آئے گا جی جب تک فاتحہ نہیں لگیں گی، ٹھیک ہے، جب تک یہ چیز نہیں آئے گی، اگربتی نہیں جلیں گی، جب تک حضرت رک جائے اگربتی جلانی ہوتا نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ بھی ہوگا، حضرت تھوڑا پانی لے آئے، ٹھیک ہے. تو یہ روش بھی غلط ہے، دوبارہ لگوا لیتے اگر آدھی فاتحہ لگ چکی ہوتی ہے دوبارہ لگوا لیتے. جی جی بالکل ایسا ہی حضرت. تو یہ روش غلط ہے، یہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا حضرت ایک سوال اور کہ کچھ گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جس کھانے کی چیز پر فاتحہ لگواتے ہیں تو اسے چیک نہیں کرتے ہیں، ٹیسٹ کر کے نہیں دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ کسی کو کھانے کو بھی نہیں دیتے، کھانے نہیں دیتے جب تک فاتحہ نہ لگے گی، چاہے بھوک کتنی لگ رہی ہو، پہلے فاتحہ لگے گی بعد میں کھانا کھائے. حضرت میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ اپنے ساتھ بھی ہوا ہے. اب تو الحمدللہ ہم پڑھے لکھے گھر آئے تو یہ ساری چیزیں ختم ہوئی. ہمارے گھر میں ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کھانے نہیں دیا جاتا، یا پھر زیادہ کیا کرتے ہیں، آزادی بھول لگی، آزادی ضد ہم نے کر لی تو ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ دی جاتی ہے الگ سے کہ چلو یہ فاتحہ کے لیے نکال کے رکھ دو، اب کھا لو. صحیح، آپ نے بھی شاید ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، اکثر ہوتا ہوا دیکھا ہے نا اکثر گھروں میں. جی تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. اصال جو فاتحہ ہیں وہ تو کسی کو صدقہ کر کے ثواب پہنچانے کا نام اصال ثواب نا بھائی. اصال ثواب، ہم اصال ثواب کے لفظ سے سمجھ رہے ہیں، اصال مطلب پہنچانا، ثواب مطلب ثواب. ارے بھائی ثواب کب پہنچے گا؟ چاہے آپ کھایا ہوا کسی کو دو. ایک مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ نے مجھے بھی کھانا کھلایا تھا، ٹھیک ہے، اس میں سے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹی کھانا تھا ماشاءاللہ. اس میں سے مان لیجیے تو روٹی کا ٹکڑا بچا، ٹھیک ہے، وہ آپ مجھے دے دیں، یا آپ نے جو دیا اسی کا آپ نے نیت کر لیا جو میں نے کھلایا میرے فلاں مرحوم کے ثواب پہنچے تو پہنچ گئے، ٹھیک ہے. جو روٹی کا ٹکڑا ہے وہ آپ مجھے دے دیں، ابھی میں جاؤں تو اب دھیان مت لگنا حضرت، آپ دے دیں مجھے، تو آپ وہ سوچ لیں کہ بھائی حضرت جا کے کھائیں گے یا کسی کو کھلائیں گے، اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو تو پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو چکھ نہیں سکتے یا جھوٹ کھا نہیں سکتے، یہ سب غلط ہے، یہ سب جو ہے پکھنڈ ہے،
بالکل سیدھا بابانگ دوہل بول رہا ہوں میں، اس میں کوئی مجھے آر نہیں ہے، کیونکہ جو چیز مسئلہ کے اعلی حضرت سے نہیں ہے، اہل سنت کا منہج نہیں ہے، تو اس کو زبردستی ضروری بنانا یہ غلط ہے، بالکل یہ پاگنڈ ہے، اور جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے حضرت. تو اس یار اصال ثواب کا نام ہی فاتحہ ہے جی 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 اصل میں. ایک مرتبہ ہوا تھا میرے ساتھ ہے، میں بہت کافی چھوٹا تھا، جی جی حفظ کرتا تھا اس ٹائم. تو ایک جگہ میں فاتحہ لانے کے لیے گیا، تو میں نے بہت جلدی صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور رسالہ ثواب کر کے میں وہاں سے آئی، کیونکہ جلد بازی میں مجھے کہیں اور بھی جانا تھا فاتحہ لانے کے لیے. محلے میں کئی سارے لوگ ایک ساتھ بلانے کے لیے آتے تھے، جی تو میں اس گھر میں فاتحہ لانے کے لیے گیا، تو میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، الحمد شریف پڑھ کے اور رسالہ ثواب کر دیا. جی جی تو ان کے ذہن میں یہ بات ہو گئی کہ انہوں نے اتنی علی فاتحہ کیسے لگ دیتی ہے. ہمارے گھر پہ فاتحہ لگانے آتے ہیں وہ تو 3-3 4-4 منٹ میں لگاتے ہیں، انہوں نے 1 منٹ کے اندر فاتحہ لگا دی. تو انہوں نے دوبارہ فاتحہ لگوائی اس چیز. اس ٹائم پہ میں بھی نہ سمجھتا. خیر جی جی حضرت ایسا بالکل ایسا ہے، سمجھے ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، حالانکہ اس میں لوگوں کی غلط فہمی ہے یہ، سمجھے بھائی. سارے صاحب آپ مثال دیتا ہوں میں نے کہا کھانا رکھا یا نہیں رکھا، میں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، یہ سب مجھے نیکیاں ملی. میں نے کہا مولا اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے، ہو گئی فاتحہ. سبحان اللہ مولا، یہ تو الحمدللہ پوری سورہ فاتحہ سے پہلے ہو گئی نا. زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، صرف دل میں یہ نیت ہو بس کہ میں یہ تو کام کر رہا ہوں. جی 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 سبحان اللہ کہا میں نے، میں سوچا اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. تو اور اچھا میں ایک مزے کی بات بتاؤں، جی میں تو اپنے گھر میں جو ہے چلتے پھرتے ہی فاتحہ لگا دی. مطلب اس لیے نہیں کہ ایسی روش بنائی جائے، بلکہ جو چیز دین کا ضروری حصہ نہیں ہے اس کو لوگوں نے ضروری سمجھا، اس کو توڑنے کے لیے، کم سے کم اپنے گھر میں نے توڑنے کے لیے. حالانکہ یہ نہیں کہ میری روش نہیں ہے کہ چلتے بتانے کے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کھانا رکھ دیا گھر والوں نے، کئی بار تو ایسا ہوا تو میں چل رہا ہوں، میں نے فاتحہ پڑھتے چلتے پھرتے پڑھ دیا، اس کا سارا صاحب کر دیا، میں لگے فاتحہ اٹھا لو، تو گھر والے کہتے کیسے لگ گئے. پھر آپ نے اس کا ہاں پھر ان کو سمجھایا تو الحمدللہ تاکہ رواج ختم ہو سکے. ماشاءاللہ یہ ہے. تو اصل میں سمجھائیں گے ہم تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن ہمارے یہاں پروموٹ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. حضرت ایک چیز اور کہ جب فاتحہ لگانے جائیں تو الگ الگ فاتحہ لگوائی جاتی ہیں، کہ ہمارے بزرگوں کی خاندان والوں کے دادا دادی کے نام کے اس پہ لگا دینا، اور بڑے پیر صاحب کے اس پہ لگا دینا، اور پتہ نہیں کئی طرح کے فاتحہ کئی کی جگہ لگاتی ہیں، 7-7 8-8 جگہ تک میں نے دیکھا ہے کہ لوگ فاتحہ لگواتے ہیں الگ الگ. تو یہ الگ الگ فاتحہ لگانی چاہیے، ایک بار میں لگ سکتی ہے؟ یہ تھوڑا ناظرین ہمارے بات بڑی کنفیوژن ہے، خاص کر ہماری خواتینوں کو بہت. صحیح حضرت، یہ بالکل ایک لفظ میں بولوں تو یہ جہالت ہے، سیدھی سی بات. جی یہ جہالت ہے. اس طرح کے کئی موقع پر اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی چیزوں کو جہالت کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جہالت ہے بھائی. جب سیدھی سی بات ہے، رسالہ ثواب ہے، 1 کھانے پہ ہو 10 کھانے پہ ہو، ٹھیک ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ فاتحہ لگا کے سب خود ہی اٹک جاتے، ٹھیک ہے، دوسروں کو دینے کا نام نہیں لیتے. بڑھیا چیز اپنے گھر میں، الائچی دانے باہر. صحیح، الائچی دانے دیں گے بچوں کو، بچوں بانٹ دو، بچوں لو الائچی دانے، ٹھیک ہے. لیکن جو بڑھیا چیزیں ہیں وہ گھر کے اندر. ارے بھائی ذرا اپنے پڑوسی کے یہاں پہنچا دو. اور صحیح بتاتا ہوں، دل کی بات بتاتا ہوں، اور بالکل اہل سنت کا منہج، بالکل مسلک بتاتا ہوں. حضرت آپ اپنے گھر میں فاتحہ لگائیے، اس کو خود کھا جائیے، اس پر بھی ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے پڑھا بھی ہے. لیکن آپ چاہے کچھ نہ پڑھیں، اس کھانے کو کسی غریب کے گھر پہنچا دینا، اس سے زیادہ ثواب آپ کے منہ کو پہنچے گا. بالکل بے شک، سچ بتا رہا ہوں، حقیقت. اس کے دل سے دعا نکلیں گے اور اس پر جو ثواب ملے گا. سمجھے، غریب بھوکے کو کھانا کھلانے کتنا ثواب ہے. صحیح. لیکن ہمارے یہاں روش ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بس جو ہمارے یہاں منہج چل پڑا ہے، تو اس میں بڑی بے توجہی. حضرت یہ سب جہالتیں ہیں کہ الگ الگ فاتحہ لگائیں. جب فاتحہ کی بات چل رہی ہے تو ایک کوشچن اور کرنا چاہوں گا. جی جی جی. کہ اس طرح کی میں نے فاتحہ لگتے ہوئے دیکھی ہیں کہ لوگ فاتحہ لگواتے ہیں تو اس فاتحہ کے تبرک کو یہ اس فاتحہ لگتے ٹائم صرف عورتیں ہی دیکھ سکتی ہیں، مرد وہاں نہیں دیکھ سکتے اس تبرک کو، نہ فاتحہ لگتے ہوئے دیکھ سکتے، مرد نہیں آ سکتے وہاں پر، صرف عورتوں کے لیے خواتین ہی اس فاتحہ کو دیکھ سکتی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ صحیح حضرت، یہ بھی بالکل پاکھنڈ ہے. اور وہی ہے کہ اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھو، سمجھے، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے وہی ظالم ہے. یار جب ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے، یہ جس چیز کو اللہ نے، شریعت نے ہمارے لازم نہیں کیا، جس چیز کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کیوں اس کو بڑھاتے ہیں؟ یہ حضرت کلامیہ ہے، ایک درد ہے. سچ بتا رہا ہوں، ایک درد ہے. ایک تو آج ماشاءاللہ آپ نے فاتحہ کا ذکر کیا، فاتحہ میں اتنی ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایسا بنا دیا جیسے دین کا کتنا اہم حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. اور اگر غلط، بسا اوقات یہ بہت آگے تک لے جائے گا. سمجھے، مطلب ایمان و عقیدے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. کیا جس چیز کو پیغمبر اسلام نے درس نہیں دیا آپ اس کو بدل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، یہ کہیں ان بری بدعتوں میں شامل نہ ہو جائے، سمجھے، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بری بدعت گمراہی ہے. اندیشہ ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے، سمجھے.
باقی یہ جو اصال ثواب ہے یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، یہ بری بدعت نہیں ہے، اصال ثواب کرنا تو ثواب بالکل حدیثوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو منہج بنا رہے ہیں اس کے نام پر جو روش اس کے نام پر جو روشیں بن رہی ہیں یہ تو بالکل غلط ہے نا، دین کے اندر غلط چیزوں کو رائج کیا جا رہا ہے اس کے نام پھر اس کو ضروری سمجھنا، پھر ضروری سمجھنا۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک آپ کو ایک کال کوٹ کرنا چاہوں گا، حضرت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ مستحب امر، ٹھیک ہے، جن کو عملاً یا قولاً فرض و واجب کے درجے میں اتار دیا جائے وہ مکروہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ، وہ مستحب کام جو عملاً یا قولاً فرض کے درجے میں اتار دیا جائے مکروہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا سمجھے تو آج کس روش پہ ہماری قوم جا رہی ہے؟ بہرحال دیکھ، جب فاتحہ ہی کا ذکر چل رہا ہے تو ایک سوال اور کہ یہ تو عام طور سے دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب بھی فاتحہ لگتی ہے اس فاتحہ کے سامان کو، وہ جو تبرک ہوتا ہے اسے کھول کر رکھتے ہیں، جی، اور اگر ڈھکا ہوا بھی ہو تو فاتحہ لگتے ٹائم میں تو کھولے ضرور جاتا ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہاں واقعی ضروری ہے جی اسے کھولنا، ٹھیک ہے، واقعی فاتحہ تبرک کھول کر ہی لگتی ہیں۔ حضرت یہ سب حقیقت فرما جی جی حضرت یہ سب انہی چیزوں کا حصہ ہے جو ابھی ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں، یہ سب زیادتیاں ہیں اسلام میں، ان کا کوئی اصلیت سے لینا دینا نہیں ہے، جیسے ماشاءاللہ اس پہ بہت ساری گفتگو ہوئی اسی کا یہ حصہ ہے، سب حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بہرحال یہی پتہ چلا اس سے کہ جو اصال ثواب ہے وہی اصل ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں غلط جی جی رائج ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری روشیں غلط ہیں، مین جو چیز ہے وہ ہے اصال ثواب۔ جی جی یہی کانسیپٹ ہے اسلام کا، اصال آپ کسی بھی چیز کا، اب بلکہ میں تو ترغیب دوں گا کہ بھائی آپ نفل نماز پڑھ کے بھی اصال ثواب کریں ذرا، ٹھیک ہے، نفل روزہ رکھ کر بھی اصال ثواب کریں، پتہ چلا نا ذرا قربانی کس کو کہتے ہیں، نہ روزہ رکھیں گے ذرا باڈی پر اثر پڑے گا نا، نماز پڑھیں گے تو ذرا پورا بدن وہ ہوگا نا، ٹھیک ہے، فاتح لگا دیتے ہیں، کھانا کا فاتح وہی مولانا لگا دیتے نہیں، لگوا دیتے ہیں، وہ بھی یاد نہیں ہوتی حضرت، بالکل حضرت، خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، مولانا صاحب کو پریشان کرنا ہے، کھانا تو گھر پہ بنی ہے، مولانا صاحب کو گھر والوں کو بھی فاتحہ گھر پہ لگنے کے لیے ہوں گے، بچے بھوکے ہو رہے ہوں گے، لیکن جب تک مسجد سے امام صاحب نہیں آئیں گے، چاہے 1 گھنٹہ بھوکے رہنا پڑے، 1.5 گھنٹہ بھوکے رہنا پڑے، چاہے کھانا ٹھنڈا ہو، لیکن پہلے امام صاحب آئے گے فاتحہ لیں گے، اس کے بعد کھانا کھلایا جائے گا، بچوں پہ بھی ظلم اور پھر اوپر سے امام صاحب کو بھی پریشان کرنا، امام صاحب کو بھی پریشان کرنا، تو ذرا اپنے بدن پہ تھوڑی محنت کریں نا، ذرا نفل پڑھ کے اپنے والد صاحب کو اصال ثواب کریں، ذرا روزہ رکھ کر بھی اصال ثواب۔ ایک بات اور، ہاں اگر جب فاتحہ لگائی رہی ہیں تو پھر یہ حضرت کا یا آس پڑوس سے آنے والے کا کیوں انتظار دیکھا جاتا ہے، فاتحہ لگوانے بلائی کو جاتا ہے کہ خواتین اگر گھر میں موجود ہوں وہ نہیں فاتحہ لگا سکتی؟ بالکل لگا سکتی، یہ بھی ہاں بالکل غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں میں کہ لیڈیز فاتحہ نہیں لگا سکتی، یہ بھی حضرت کلیئر کر دیں آپ۔ اچھی توجہ دلائی آپ نے حضرت، ہمارے ہاں یہ ہے بات بالکل واقعتاً ہے کہ وہی لیڈیز تو فاتحہ نہیں لگاتی ہیں، جینٹس ہی لگواتے ہیں، جی، اگر ناپاکی کی حالت میں تو وہ الگ مسئلہ ہے، تب تو وہ قرآن نہیں تلاوت کر سکتی تو نہیں لگا سکتی، اس کے علاوہ بھائی اصال ثواب کوئی بھی کر سکتا ہے، لیڈیز بھی کر سکتی ہے، جینٹس کر سکتا ہے، بچہ کر سکتا ہے، بوڑھا کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، گھر کی عورتیں لگا سکتی ہیں۔ بلکہ حضرت ایک چیز اور مجھے اچھی یاد آ رہی ہے، اس کی وجہ سے کئی فتنے کھڑے ہوتے ہیں، گھر میں جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی جوان شخص کو فاتحہ کے لیے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، بے پردگیاں ہوتی ہیں، تو اس سے اپنے گھر میں خود لگائیے نا فاتحہ، صحیح، ٹھیک ہے، پھر معاملات ہوتے ہیں تو چیزیں بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو سارے سدے باب فتنوں کو خود ہی کر دینا چاہیے نا، بالکل، یعنی خود فاتحہ لگانی چاہیے، اتنا اس لائق تو ہر مسلمان اس لائق ہے کہ فاتحہ لگا سکتا ہے، بتاؤ کیوں؟ بسم اللہ تو سب کو یاد ہے، کلمہ یاد ہے، مان لیجیے اسے الحمد یاد نہیں ہے جی، بسم اللہ پڑھ دیا اس نے، کلمہ تو یاد ہی کلمہ یاد ہے جی، یہ پڑھ کے اس کا اصال ثواب کر دے، پھر وہی بات آ گئی کہ مین چیز ہے اصال ثواب، دل میں یہ نیت ہو یہ جو میں نیک کام کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے، جی بالکل حضرت ایسا ہی ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی دیگر ذکر و اذکار ہو، ہاں کچھ بھی، ماشاء اللہ۔